बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल रोज बरोज बदल रही है। कभी ऑडियो लीक्स है, कभी वजीर खजाना की तब्दीली है, और अब जिस तरह आप जानते हैं कि इसहाक डार जो साबिक वजीर खजाना रहे हैं वो आ रहे हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी जो मईशत है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले भी इस किस्म के ऐलानात होते रहे। भारत मुल्की सतह पर तो ये तब्दीलियां होती रहती है। जहां तक चकवाल का ताल्लुक है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जलसे के बाद असल तबसरों का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है, और इस दौरान हमने देखा कि क्यू लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक दूसरे पर इल्जामात का भी तबादला हुआ, और इस जलसे को नाकाम बनाने के हवाले से भी मुतअद्दिद बातें सामने आई। असल सूरत है क्या, चकवाल की सियासत खास तौर पर इस वक्त क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, यही आज का मौजूद है। और शरीक चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर सहाफी ख्वाजा बाबर सलीम लाइव स्टूडियो में मौजूद है। सदर प्रेस क्लब शफीक मलिक, सीनियर सहाफी ख्वाजा दानियाल सलीम, सीनियर सहाफी राजा इफ्तिखार, और तजियाकार अब्दुल खालिक दरवेश भी शरीक गुफ्तगू होंगे। खालिद साहब, जलसा तो होके गुजर गया है, इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है वो क्या? उस जलसे ने बड़ा भरपूर इम्पैक्ट जो है आने वाली जो सियासत पर बड़े इसके असरात मुरतब होंगे। तो ये ओवरऑल तो ये एक भरपूर जलसा था, मगर ये इसका टर्निंग पॉइंट वही हुआ कि वो इमरान खान सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो 5:30 बजे स्टेज के ऊपर आकर पहुंच गए थे, उससे मतलब है कि ये सारा, और वो 1.5 घंटा भी रिपोर्ट आ रही है कि वो बिल्कुल अपने रवायती जो उनका, तो वो सबको मतलब उन्होंने शाटा और ये क्या, तो वो बार तो ये पेश कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो बहरहाल बाद में जलसे की सूरत हाल यकीनी तौर पर बेहतर हुई। तो बहरहाल इसमें जो आमिर मुतअद्दिद बात ये कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर जो है ना वादिया एक दो धड़े, सरदार मुफ्तारुल्लाह ग्रुप और यासर सरफराज, तो ये बिल्कुल वादिया तौर पर इस जलसे में एक नुमाया तौर पर देखे जा सकते हैं। और बाद में फिर जाए जो गौर सरफराज में ये राजा यासर उसको इमरान खान को लेकर गए हैं, उसमें आप देख लें कि बिल्कुल उंगलियां उठ रही हैं, चेमगोइयां, का मतलब है कि सरदार जुल्फिकार उधर बिल्कुल दूर दूर तक उसका निशान नहीं था। और वो सरदार जुल्फिकार पीर वकार फैन की रुंडी से भी ये पूछ रहा है कि आप क्या लेने गए थे, पीटीआई चकवाल के सदर, तो वो उनका मौका अपनी जगह दुरुस्त है कि वो पूरे पीटीआई के सदर हैं, तो वो उस हवाले से उन पे ये क्वेश्चन उठाना बनता ही नहीं है कि आप क्यों गए थे। तो बहरहाल ये एक बदले हुए हालात की निशानदेही कर रहे हैं। तो ये एक राजा यासर सरफराज ने जलसे के बाद पूरे पीटीआई और राजा चकवाल को ये मैसेज दे दिया है कि जो आने वाले इंतखाबात को जब भी हो उसके टिकट जो है ना वो राजा यासर ने तस्लीम करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग काफ, वो तो मुस्लिम लीग काफ ने अपनी अहमियत उन दो हल्कों में जो तलागाम का कौमी और सारा, तो वो 2 सीटें तो उनकी मजबूरी है, पीटीआई को अपने साथ रखना उसकी मजबूरी हो जाएगी। तो बाकी टिकट यासर सरफराज ने देने हैं। तो ये सरदार जुल्फिकार पे बहुत बड़ा प्रेशर जो है ना सियासी इस जलसे की वजह से एक आप आने वाले दिनों में देखेंगे वाक़या होकर सामने आएगा। ठीक है मलिक साहब, जैसे हम जलसे की बात कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि उस दिन क्यू लीग और खासतौर पर हाफिज अमार यासर ने अपने आप को मनवाया, बड़ी तादाद में लोग लेकर आए, लेकिन साथ साथ उसके फौरी बाद इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे खुद कॉल आई तलागंग से कि भाई पीटीआई के जुलूस को दानिस्ता रोका गया एक जगह पे। इसकी जरा एक तो डिटेल बताइएगा, और अमूमी सियासी सूरत हाल खासतौर पर तलागंग को लेकर क्या है? मीर साहब, पहली बात तो ये है कि ये तासुर है कि रोका गया है, ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इस तरह की ना तो कोई ज़हनियत थी, ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई इस तरह का मैं समझता हूँ माइंड सेट है हाफिज अमार यासर साहब का या उनकी जो टीम है कि किसी को रोक रहे। लेकिन चूंकि जब जिस तरह की गैदरिंग होती है, जो हमारे हैं जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ ये था कि नक्का काउट के मकाम पर उन्होंने खाने का बंदोबस्त किया था पूरे जुलूस के लिए। तो वो एक बड़े पैमाने पे जब वहाँ पे वो गैदरिंग हुई, और जब उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ियाँ जो हैं वो मूव करती जाएंगी, हम गाड़ियों के अंदर ही लोगों को खाना जो है पैक देते जाएंगे। ये भी एक था कि अगर वो वहाँ पे रुक जाते खाना खिलाते तो फिर समझ आती थी कि यार ये आगे जाके जानबूझ के बैठ गए हैं। वो जो गाड़ी आती गई है वो उनको खाना देते गए हैं और वो गाड़ी आगे निकलती गई है। वहाँ पे कोई पैक किसी को नहीं किया, रोका नहीं किसी को। लेकिन ये चूंकि एक
جو پیچھے لوگ تھے ان کو نہیں سمجھ آئی تھی کہ آگے کیوں رکا ہوا ہے, آگے ہیڈلز کیا ہیں, رکاوٹ کیا ہیں, کیوں وہاں جا کے اسٹک آف ہوا پڑا ہے. تو جو ظاہر ہے جو بندہ 2 کلومیٹر باہر کھڑا ہوا ہے تو وہ یہی سمجھے گا کہ جناب آگے کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے. اور وہ جب پتہ لگا جی وہاں پہ کیوں لیگ والے ہیں, تو جیسے ظاہر ہے کہ ایکسپینسو تھا, وہ 10-15-20 لاکھ روپے کا خرچہ تھا وہاں پہ, تو وہ حافظ صاحب لوگوں نے انہوں نے کیا ہوا تھا. اب پیچھے والے جو یہی سمجھ رہے تھے کہ یار یہ جان بوجھ کے انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے, لیکن ایسی کوئی صورتحال وہاں پہ تھی نہیں. اچھا دوسری بات سر یہ ہے کہ ایک کثیر تعداد جو ہے وہ حافظ صاحب یاسر صاحب اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اس عمران خان صاحب کے جلسے میں, اور وہ قاضی صاحب نے لکھا بھی ہے کہ یہ کک رہ گئی یا کچھ سلسلہ کہ حافظ صاحب پہنچے ہیں, تو وہ ایک لگا ہے کہ یار ایک مومنٹم بنا ہے اس جلسے کا حافظ صاحب کے آنے کے بعد. لیکن پی ٹی آئی کے لوگ بہت زیادہ تھے, یہ نہیں تھا کہ لوگ نہیں تھے, پی ٹی آئی کے مرد خواتین بچے کوئی بہت سے, لیکن ٹائمنگ کا کوئی ایسا سلسلہ تھا جس سے وہ حافظ صاحب آئے ہیں تو وہ ترتیب ان کو یہ کہہ کے چلا گیا کہ بھائی یہ بہت سارے لوگ لے کے آئے ہیں. اب سر تلنگانہ کا جو مطالبہ ہے وہ ہے ضلع تلنگانہ کا, اور وہ اس سے لوگ کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ جتنی مرضی ان کو موٹیویشن کر دیں کہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں, وہ سارے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارا ضلع تلنگانہ بنے گا تو بات آگے بڑھے گی. اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی دیر اسلام سنگرام کے کوئی ہیڈل ایسی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے جو مقامی قیادت ہے, اور وہ یہ سب میں کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ تلنگانہ والے یہ ایک تاثر قائم ہوتا جا رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی مقامی قیادت ہے یہ عمران خان صاحب کا مائنڈ کلیئر نہیں کر رہی اور ہمارا ضلع نہیں بن رہا. یہ اس کا ذکر ہی نہیں ہوا ضلع کا جلسے میں, نہیں ہوا, یہ بھی ایک نیگیٹو ہے. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مائنڈ سیٹ وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں چکوال میں جو ہمارا ضلع نہیں بنے دے رہے, اس کی ٹیکنیکلی جو بھی وجوہات ہیں وہ پاسبل ہے نہیں ہے. ایک دم حافظ یاسر صاحب پہلے اس کو ناقابل عمل کہہ چکے ہیں, لیکن پھر اب جو کہ پرویز صاحب آ گئے ہیں چیف منسٹر, تو انہوں نے کہا تھا جی ہم زور لگائیں گے تو یہ بن جائے گا, اور چیف منسٹر چاہے تو کوئی دیر بھی نہیں ہے سر, کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ چیف منسٹر کی قلم سے اگر گجرات ڈویژن بن سکتا ہے سر تو چکوال تلنگانہ ضلع بن سکتا ہے. اور اب لوگ بالکل اس بات پہ آ گئے ہیں اگر سر ضلع بن گیا تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا, اگر ضلع نہ بنا تو یہ جو پوزیشن بنی ہوئی ہے یہ آنے والے انتخابات میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. خیر صاحب سیاست تو اس وقت بھرپور ہو رہی ہے, سیاست کھیلی جا رہی ہے, لیکن ایک طرف مہنگائی کی ماری عوام ہے, تو یہ جو روزانہ کی بنیاد پر جلسے جلوس بیانات وزیر خزانہ کی تبدیلی, کیا اس سے عوام کا پیٹ بھر پائے گا, کیا وہ مطمئن ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ. میں ابھی یہ گفتگو سن رہا تھا صدر صاحب اور بابر صاحب کی کہ اس میں سیاست کی بات کرنا کوئی مطلب درست نہیں ہے, کیونکہ یہ سیاسی نظام فیل سے بھی وہ کہتے ہیں نا وہ نیچے مطلب جو فیل کے بھی جو ہے نا نمبر ہوتے ہیں, 25 لیے تھے 20 لیے تھے, یہ تو بالکل ہی نیچے 5 نمبر بھی نہیں ہے, پچھلی ڈگری پہ اس سیاست کے نمبر آ رہے ہیں. جتنے بھی مطلب ادارے ہیں, جتنے بھی نظام اس پاکستان میں چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہیں. آپ جوڈیشری مطلب دیکھ لیں, آپ کے لمبے لمبے کیس چل رہے ہیں, تاریخیں نہیں نکل رہی ہیں, انصاف آپ کو ملتا نہیں ہے, بیوروکریسی آپ کو انصاف نہیں دے رہی ہے, انصاف کی کچہری ہیں اور باہر وہ لگا کے آج پاچ کر کے تھوڑا سا مطلب بتایا جا رہا ہے. باقی آپ کے سارے جتنے محکمہ ہیں یہ سب پہ مطلب ناانصافیاں جاری ہیں. تو اس مطلب اس کو درست کرنے کی جو ہے نا ضرورت ہے. ان تمام جو نظام چل رہے ہیں سیاست سے لے کے یہ جو سارے بیوروکریسی اور جوڈیشری اور یہ سارے, ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ درست ہو گئے, سیاست آپ کی صحیح سمت پہ اگر یہ چل پڑی تو آپ کا سارا نظام درست ہو جائے گا. ابھی آپ کو مہنگائی کا آپ رونا رو رہے ہیں, کیونکہ جب قانونی کام کر رہا ہوتا ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اگر 100 کی چیز 500 کی اگر لگا دی تو ہمیں ہونا تو کچھ نہیں ہے. اب کیا کریں گے, جرمانہ کر دیں گے ایک دن کے لیے جو ہے نا, باقی ایک مہینہ وہ پورا وہ اپنا مہنگائی جو ہے نا وہ کر, یہ مصنوعی یہ پیدا کی جاتی ہے. اگر ان کو گوداموں میں ان کے چھاپے لگنے شروع ہو جائیں, یہ جو آپ کی انتظامیہ ہے یہ کنٹرول کر لے تو مہنگائی کا آپ کا یہ رونا ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ سارا مال جب مارکیٹ میں آ جائے گا تو وہ مہنگا نہیں ہوگا. جب آپ تھوڑا تھوڑا نکالیں گے مال, وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگا کے آپ کریں. تو یہ سارے جو نظام ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, درست کرنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب جس طرح بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ سارے نظام درست کرنے کی ضرورت ہے اور تبھی لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. ایک تو پورا ملک ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ملک میں سیلاب بھی آیا تھا, ہم بھولتے جا رہے ہیں, بڑی ہماری یاداشت بڑی کمزور ہے. چندہ بھی بڑا اکٹھا ہوا, اندرون ملک سے بھی بیرون ملک سے بھی بڑی احتیاط ہے, لیکن جو سیلاب زدہ علاقے ہیں وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں بڑی خوفناک ہے. بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں, دیگر اور مسائل سے وہ نبر ازما ہے. تو اس وقت
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کوئی توجہ ہے ان علاقوں کی طرف, اس عوام کی طرف؟ بہت شکریہ یہ سب. حکومت کی توجہ فی الحال تو جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جو طور پہ لگی ہوئی ہے, اور ایک وزیر خزانہ جو ہمارے سابقہ ہیں وہ ایک عرصہ سے یو کے میں سیٹل تھے, تو ابھی تو ان کو لے کے آنے کی تیاری میں حکومت مصروف ہے. جب وہاں سے فارغ ہوگی تو پھر سیلاب زدگان جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی توجہ دے گی. تو سیلاب متاثرین کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کل کی بڑی حیرانگی ہوئی ہے جب میں نے یہ سنا ہے کہ مفتہ صاحب سے انہوں نے ریزائن لے لی ہے اور اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں. تو میں ایک دم کے لیے سوچنے لگا کہ کیا پورے پاکستان میں جو یہاں پہ پی ایم نون لیگ کی جو یہاں پہ عہدیداران ممبران ایم این اے ایم پیز ہیں, ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا قابل بندہ نہیں ہے جس کو یہ ریپلیس کر سکتے اگر وہ کام پراپر نہیں کر رہا ہے یا اس سے نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ مجبوری بنی کہ یہ ایک جو بندہ رپورٹ ہے پھر اس کو پھر سے لے کے آ کے, یا اس نے سابقہ ادوار میں کیا کیا تھا جو جس کی بیس پہ اس کو دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. جہاں تک بات ہے سر سیلاب متاثرین کی, تو ہم نے اپنے گزشتہ جو پروگرام ہے ان میں یہ متعدد بار ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو فنڈ ہے یہ جس کی کسی آگے زلزلے کے نام پہ کھائے گئے ہیں, ملک قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ کھائے گئے ہیں. اب بھی اس طرح بھی اربوں روپے کی امداد بیرون ممالک سے بھی آئی ہے. اندرون ممالک بھی لوگوں نے اپنی مہنگائی غربت ہونے کے باوجود بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر یہ لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. عمران خان صاحب خود دعوے دار ہیں کہ انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہے 14,000 روپے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اتنی بڑی رقم اکٹھی ہوئی ہیں, یہ اگر ان تک پہنچ جاتی تو ان کا ایک نیا شہر جو ہے وہ بچ چکا ہوتا. لیکن وہ انہوں نے سفر کر رہے ہیں, انہوں نے آگے بھی سفر کرنا ہے, انہوں نے اپنے بل بوتے پہ وہ پھر انہوں نے اپنے کچے مکان بنا کے تو انہوں نے اپنے ہی پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہونا ہے. تو یہ حکومت سے یا کسی دیگر اداروں سے جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن رکھنی میں سمجھتا ہوں یہ فضول ہے. ٹھیک ہو گیا. درویش صاحب آپ کی بھی سیاست پر بڑی نظر ہے, روزانہ خان صاحب جلسے کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں, چکوال میں بھی جلسہ ہوا, کارکنان کا لہو گرما رہے ہیں, لیکن یہ جو جلسے ہیں ان کے پیچھے خان صاحب کا مقصد ہے کیا, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. شکریہ میر صاحب. دیکھیں اس کے بڑا آبویس ریزن ہے, اور وہ یہ کہ وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا تاکہ گورنمنٹ جلد از جلد جو ہے وہ نئے الیکشن کا انعقاد کرے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پبلک ویو ہے وہ آئی کے نیازی صاحب کے حق میں ہے, اور وہ اس مومنٹ کو انکیش کروانا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلے اگر ہو جائے تو ممکن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے جو وفاقی حکومت ہے کچھ ایسا ریلیف پیکج لے کر آئے کہ جس کی وجہ سے ان کی سٹینڈنگ بہتر ہو جائے. تو وہ ایسا کوئی موقع دینا نہیں چاہتے, وہ مسلسل پریشر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت سٹیبل نہ ہو سکے, حکومت کے پاؤں کسی جگہ پہ ٹک نہ سکیں. اور یہ ان کی مجھے اسٹریٹجی نظر آتی ہے. اب یہ کتنا کام کرتی ہے دیکھنے والی بات ہے. ایک چیز مجھے اگر آپ اجازت دیں, خان صاحب نے بڑے جلسے کیے اور پریشرائز مسلسل ایک پریشر جو ہے انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک جلسے پہ بے تحاشا رقم بلا مبالغہ ایک جلسے پہ کروڑوں روپے صرف ہوتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں جو جلسے ہیں اس پہ کتنی رقم خرچ ہوئی ہوگی, اور ایسے وقت میں کہ جب 3.5 کروڑ افراد کو کھانا میسر نہیں ہے, ان کو سونے کی جگہ میسر نہیں ہے, ان کو دوائی میسر نہیں ہے, ان کو ڈرنکنگ واٹر میسر نہیں ہے, ان کے سارے مویشی بہ گئے, فصلیں تباہ ہو گئی, مکان گر گئے, مکان کے اندر جو کچھ تھا سارا ضائع ہو گیا. کتنا ہی اچھا ہوتا خان صاحب, کیونکہ انہوں نے فلانتھروپی کا بڑا کام کیا, انہوں نے ویلفیئر کا بھی بڑا کام کیا, لیکن یہ اتنی بڑی رقم جو ہے جو بلا مبالغہ اربوں روپے بنتی ہے, کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ سیلاب کے متاثرین کی امداد اس سے کرتے. ٹھیک ہے جی, بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. ہونا بھی ایسی چاہیے, ایک ایمرجنسی ہے, ایک کرائسس ہے, اور یہ جو کرائسس ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر حکومت ہو اپوزیشن ہو جتنے بھی رہنما اگر انہوں نے توجہ نہ دی تو انسانی المیہ جنم دے سکتا ہے. ابھی بھی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. جہاں تک جلسوں کا تعلق ہے, خاص طور پر میں چکوال کے جلسے کا ضرور ذکر کروں گا کہ اس وقت خاص طور پر تلنگانہ کی جو عوام ہے ان کی مشکلات میں اس جلسے کے دوران کافی اضافہ ہوا. بتایا جاتا ہے کہ جو گاڑیاں تھیں وہ ساری پکڑ لی گئی اور لوگ اس دن رکشوں پر تلنگانہ سے چکوال آتے رہے.
300 रुपए 400 रुपए किराया देकर, तो कम से कम जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो ये तब्दीली हमें जलसों में भी नज़र आनी चाहिए। ये जो काम किया गया है ये तो पुराने पाकिस्तान वाला है, नया पाकिस्तान हमारे मुकद्दरों में है या नहीं, इसके बारे में तो आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। और ख़ास तौर पर मैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से एक ज़रूर गुजारिश करूँगा कि वो वक्त मिले तो पाकिस्तान का दौरा भी एक कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।